नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका पूरी टीम की तरफ से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर तफसीली रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में अपनी तारीखी सकाफत और तहजीब को बचाने के तई बलोच कौम में बढ़ती बेदारी और हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरों के अलावा बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। रियासती दहशतगर्दी के शिकार लापता सिंधियों के लवाहिकीन करते रहे चीखों पुकार। पश्तून बलोच तालिबात की जिनसी हिरासगी के हरबों को लेकर गमो गुस्से का गुबार और अपने तारीखी तमद्दुन के तहफ्फुज के लिए बलोच कौम मरने मिटने को तैयार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली को लेकर हर तरफ मच रहे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में जोर पकड़ रही आजादी और अलहादगी की लहर। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां आजादी की मांग करने वाली महकूम कौमों की नस्ल कुशी के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। दिलों में इंतकाम की आग और अपने लापता अजीजों की रिहाई के लिए इंसाफ की गुहार के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं लापता सिंधियों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनान। खास बात ये रही कि पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में लापता अफराद के संगीन मसले को पूरी शिद्दत से उठाने वाले वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ सिंध और सिंध सुजागी फोरम के मुश्तरका बैनर तले ये एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलसल खामोशी को लेकर गहरी तशवीश जाहिर की। सीटीडी हैदराबाद और सीटीडी कराची ये लोग साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई 2019 से उठाया गया बंदा 2017 से उठाया गया बंदा 2020 में उठाया गया बंदा और उसके झूठे मुकाबले दिखाकर और बता रहे हैं कि ये फिलहाल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जबकि जो बंदे 2019 से रियासती इदारों के पास है, अब वो कैसे आकर बम ब्लास्ट कर सकता है। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से गुज़श्ता कई बरस पहले जबरन अगवा करके लापता किए गए सैकड़ों सिंधी कारकुनों की फिलफौर बाजियाबी के लिए पूरे कराची शहर में एहतजाजी मार्च भी किया गया। इस एहतजाजी मार्च में लापता सिंधियों के लवाहिकीन अपने हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर आलमी बिरादरी से इंसाफ की गुहार लगाते रहे। मुतासरा सिंधी खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में कैद न जाने कितने बेगुनाह सिंधी बगैर किसी जुर्म के बरसों से गैर इंसानी अजियतें भुगत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतें और अदालतें लापता सिंधियों के मसले की अनदेखी कर रही हैं। नो डेटा दे रहे, कोई अता पता नहीं है मेरे बेटे का किस हाल में। मेरी यही अपील है, क्या कसूर है मेरे बेटे का? अगर कोई कसूर है तो अदालतें किस लिए बनाई हैं आपने? अदालतों में पेश करें। नो डेटा किस लिए दे रहे हैं? 12 साल हो गए, मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। अभी उन्होंने कोर्ट में जब बुलाया है कमीशन में तो उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया मेरे बेटे के ऊपर, वो नशा करता था, वो अपनी मर्जी से गया। 12 साल के बाद इनको याद आया वो नशा करता था।
میرا بیٹا کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، نہ کوئی سگریٹ پیتا تھا، ایک شالیہ کے سوا کوئی چیز نہیں کھاتا تھا. میری یہی اپیل ہے جتنے بھی حقوقی ادارے میری مدد کی جائے، میرے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے. کتنے بھی لوگ ہیں لاپتہ سب کو بازیاب کروایا جائے جلد سے جلد. کراچی ہی نہیں بلکہ پورے سندھ صوبے کے مختلف حصوں میں تمام لاپتہ سندھیوں کی بازیابی کے لیے آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں میں لاپتہ سندھیوں کے خاندان عدل و انصاف کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے اس آواز کو دبانے کے لیے سندھ صوبے میں ریاستی دہشت گردی مزید تیز کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ صوبے میں سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں تک کو جبراً اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. سندھی قوم اور سیاسی کارکنوں کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے قدرتی وسائل پر غیر قانونی قبضے کی مخالفت کر رہے ہیں اور امن و آشتی کی علامت رہی سندھ کی دھرتی پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. 12 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 13 سال ہوئے ہیں، یہ 8 سال ہے، 8 سال ہے، اس کو 9 سال ہو گئے ہیں، اس کو بھی 9 سال ہیں. اس طرح یہ جتنے اوپر میں نے رکھے ہیں، یہ 25 جو وہ ہمارے ہائی پروفائل ہیں جس کو 12-13 سال ہو گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے. ان کی مائیں رو رو کے مر گئی ہیں. کئی کے گھر کے کمانے والے یہ تھے، ان کے گھر گر گئے ہیں، وہ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ ظلم چل رہا ہے. اور 85 مسخ شدہ لاشیں ملی ہے سندھ کو، سندھی نیشنلسٹوں کے. اور اس وقت سندھ کے جیلوں میں جب یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو کچھ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا، مگر کچھ کو یہ جھوٹے مقدمات دہشت گردی کے، ملک توڑنے کے، فوج کے خلاف بغاوت کے لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس وقت بھی کراچی جیل میں 25 لوگ ہیں، حیدرآباد جیل میں 16 لوگ ہیں. اس طرح سندھ کے اور اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ جیل ہیں یا سکھر سینٹرل جیل ہے وہاں پر ہمارے لوگ پڑے ہیں. مجھ پر 4 کیسز چل رہے ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ظلم زیادتیوں نے صرف سندھی ہی نہیں بلکہ بلوچ اور پشتون سمیت تمام محکوم قوموں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے. لہذا پاکستان میں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں آزادی حاصل کرنے کے لیے علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں آزادی کی مانگ کرنے والی محکوم قوموں کی نسل کشی کرنے پر آمادہ ہیں. سندھ کا مسنگ ایشو جو ہے وہ پہلا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پروفیسر اشوک کمار جو مہران انجینئرنگ کالج کے پروفیسر تھے اسے اٹھا لیا گیا، وہ آج تک واپس نہیں آیا. اور پھر ایک ضیاء الحق کے وقت میں تھا یوسف جکھرانی جس کی مسخ شدہ لاش ملی. اور یہ سلسلہ جو بڑھ گیا ہے وہ مشرف کے زمانے سے بڑھا ہے. اور اب تک ہماری جو لسٹ ہے اس میں کچھ 7 ہزار تک انہوں نے مختلف اوقات میں بندے اٹھائے ہیں. پاکستان میں سندھی قوم پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کو لے کر سندھ صوبے میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آئے روز احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. بیرونی ملکوں میں سراپا احتجاج سندھ کی سیاسی جماعتوں اور علیحدگی پسند تنظیموں کے جلا وطن لیڈران عالمی برادری سے اپنے ہی شہریوں کی نسل کشی پر آمادہ پاکستانی ریاست کو دہشت گرد ملک قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والا پاکستان دہشت گردی کی پشت پناہی اور محکوم قوموں پر ظلم زیادتیوں کی ریاستی پالیسی کے سبب معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اور غریب عوام دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. تاہم پاکستانی اقتدار پر مسلط آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں اپنی کالی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہی ہیں. سندھ کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پیشاور کا، کیونکہ بلوچستان اور سندھ صوبوں کی طرح پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے خیبر پختونخوا صوبے میں رہائش پذیر پشتون و بلوچ خاندانوں کی طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشیں تیز کر دی ہیں. انہی سازشوں کے تحت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جدید تعلیمی اداروں پر قابض پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسیاں طالبات کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے غیر انسانی حرکتوں پر عمل پیرا ہیں.
یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے، اور پشتون طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی بڑھتی سازشوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں پشاور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات۔ پشاور یونیورسٹی کے سامنے احتجاجی مظاہروں میں شامل پشتون طلباء تنظیموں کے لیڈروں نے کہا کہ تعلیمی اداروں پر قبضہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار پشتون بلوچ طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے انہیں خفیہ کیمروں کے ذریعے خوف و ہراساں کر رہے ہیں۔ ہماری عزتوں پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے قوم کی اس بچیوں پہ حملہ ہوا ہے، اس بچوں پہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے یہاں پہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ایک ممبر کو، جعفر خان کو، اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں زہر دیا گیا۔ پھر پتا چلا کہ اس زہر کس نے دیا۔ اس وقت بھی آپ کے کیمرے بند تھے، پر آپ کے کیمرے تب چلتے ہیں جب آپ ہماری بہنیں، اب ہماری بیٹیوں کی عزت پامال کرتے ہو، تب آپ کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ بلوچستان صوبے میں بھی پشتون بلوچ طالبات کو اغوا برائے بلیک میلنگ کے ذریعے جنسی طور پر ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت سوچ سچائی ایک لاپتہ بلوچ طالبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے منظر عام پر آئی، کیونکہ یغمال متاثرہ بلوچ طالبہ اپنی رہائی کے لیے مدد کی گہار لگاتی رہی۔ ان دن سے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تو مجھے مارا ہے، میرے ساتھ ریپ کیا ہے، اب میری بہن اور بھائی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ ویڈیو شیئر کرے سب کے ساتھ تاکہ میرے ساتھ انصاف، مجھے بہت مارا ہے، میرے ساتھ ریپ کیا ہے شیخ قاضی نے، SHO جو ہے، میری بہن بھی لاپتہ ہے ابھی۔ بلوچ اور ہزارہ طالبات کے ساتھ حیوانیت، درندگی اور نازیبہ حرکات کے جو ویڈیو وائرل ہوئے، انہیں دیکھ کر متاثرہ خاندان اور پوری انسانیت خون کے آنسو رو پڑے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان میں زیر تعلیم طالبات کے ساتھ ظلم و زیادتی اور پورن ویڈیوگرافی کے گھناؤنے جرائم کی سول سوسائٹی کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ اتنی بیچاری چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ اتنا ظلم کرنا، ان کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو چلانا، ان کو مینٹلی ٹارچر کرنا، ان کو برہنہ کرنا، اور رو پیٹ رہی ہوتی ہیں بیچاری۔ اور خدارا مجرموں کو سزا دیں۔ اس ملک میں ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سننے کو ملتا ہے، اور پھر جی وہ ختم ہوتا ہے تو کوئی اور شروع ہو جاتا ہے، پچھلا بھول جاتے ہیں۔ خدارا سزا دیں ان کو۔ پتہ نہیں کتنے اس طرح کے سائیکوپیتھ پاکستان میں ہیں جن کا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت ہماری معاشرہ بالکل پستی کا شکار ہو گیا۔ جب تک سزا نہیں ہوگی، ظالم کو سزا نہیں ملے گی، اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بلوچ اور پشتون طالبات کے ساتھ جنسی ہراسگی کے مسلسل بڑھتے واقعات کے خلاف اس سے پہلے بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار بیشتر اعلیٰ تعلیمی اداروں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور وہ حفاظت کی آڑ میں یونیورسٹیز اور کالجز میں خفیہ کیمرے لگا کر بلوچ طلباء و طالبات کو خوف و ہراساں اور بلیک میل کر رہے ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج ہی نہیں بلکہ بلوچستان میں اس کی کٹ پتلی حکومت میں شامل وزراء تک بلوچ طالبات اور خواتین کو اپنی نجی جیلوں میں یرغمال بنا کر ان کا جنسی استحصال کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔
اس انسانیت سوز سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے سینئر وزیر عبدالرحمان کھیتران کی بارخان ضلع میں واقع نجی جیل میں برسوں سے قید ایک بلوچ خاتون اور اس کے 2 بچوں کے بہیمانہ قتل کے حالیہ واقعے سے منظر عام پر آئی اور اس کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں تاریخی ثقافت کو بچانے کے لیے بلوچ قوم کے جوش و خروش پر رپورٹ۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ پہ ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی اقتدار پر حاوی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں شدت پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرتی آئی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حزب دستور پاکستان میں اس بار بھی انٹرنیشنل ویمنس ڈے پر خواتین کے آزادی مارچ پر حکومتی پابندی لگا دی گئی۔ عورت مارچ پر پابندی لگانے کے معاملے میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کی انتظامیہ سر فہرست رہی۔ اس پابندی کو پاکستانی خواتین ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اظہار رائے کی آزادی کے بنیادی حق پر حملہ بتایا اور اس فیصلے سے پاکستانی معاشرے میں عورتوں پر گھریلو تشدد اور ظلم و زیادتی کو پیدائشی حق ماننے والے شدت پسند طبقے کی حوصلہ افزائی ہونے کے خدشات ظاہر کیے۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرات ضلع میں اقلیتی احمدی برادری کے ایک ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے سے سامنے آئی۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ اقلیتی احمدیہ فرقے کے 75 سالہ ڈاکٹر رشید احمد کو فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں دن دہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر رشید احمد پر نامعلوم حملہ آوروں نے اس وقت گولیاں برسائیں جب وہ اپنے کلینک پر مریضوں کو دیکھنے جا رہے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقتول احمدی ڈاکٹر رشید احمد بے روزگاروں اور غریبوں کا فری علاج کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کلینک چلا رہے تھے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے جن دہشت گردوں کو پالا پوسا اب وہی دہشت گرد پاکستان میں آئے روز خوفناک حملے کر کے ریاستی ریٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کو ایک بار پھر خود کش دھماکے سے دہلا دیا گیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ دہشت گردوں نے اس بار بلوچستان کے بولان ضلع میں پولیس کی وین کو نشانہ بنا کر اس وقت خودکش دھماکہ کیا جب وہ سبی میلے میں ڈیوٹی انجام دے کر کوئٹہ لوٹ رہے تھے۔ حالانکہ اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر 9 پولیس اہلکاروں کے جاں بحق اور کئی درجن کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی، لیکن اسپتال میں بھرتی کئی زخمی پولیس اہلکاروں کی سنگین حالت کے مد نظر ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی والے 5 رکنی کمیشن نے 3-2 کی اکثریت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبے میں 3 مہینوں کے اندر انتخابات کرائے جانے کا فیصلہ سنایا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے لیڈروں نے اس عدالتی فیصلے کو آئین اور جمہوریت کی جیت بتاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، لہٰذا PTI کے لیڈروں نے جیل بھرو تحریک ختم کر کے الیکشن کی تیاریاں تیز کرنے کی بات کہی، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پاکستان الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں بلوچ کلچر ڈے پر بلوچ قوم کی جانب سے منعقدہ خصوصی تقریبات کا۔ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر پنجابی بالادستی کے ریاستی دستور کے چلتے یوں تو چاروں صوبوں میں ہی ہر محکوم قوم اپنے تہذیب و تمدن پر منڈراتے خطرات کو لے کر بے حد فکر مند ہے،
लेकिन आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलोचों की नस्लकुशी और तारीखी पहचान को मिटाने के लिए जुल्मों ज्यादतियों की इंतहा कर दी है। रिवायती मलबूसात में सकाफती मौसीकी और लोकगीतों की धुनों पर रिवायती रक्स के ये दिलकश नज़ारे हैं उस बलूचिस्तान रियासत के जिस आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में पाकिस्तान ने फौजी संगीनों की बुनियाद पर जबरन कब्जा जमाया और तभी से बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर बलोच और पश्तून कौम की तारीखी तहजीब व तमद्दुन को मिटाने की घिनौनी साजिशें जारी हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में हर साल की तरह इस बार भी 2 मार्च को यौम बलोच सकाफत यानी बलोच कल्चर डे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बलूचिस्तान में रहते हैं और आसार कदीमा से ये हमारे रवाज चलते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान लेवल पर आज का 2 मार्च बलोच कल्चर डे जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये चाकर आजम के वक्त से ही एक पगड़ी पहने का रवाज और तलवार हाथ में उठा के छड़ी हाथ में उठा के एक उनका टाइमिंग होता था बलोची कल्चर के हवाले से जगह के हवाले से और इसी बेस पे जो है हमारे बलूचिस्तान में और बहुत बेहतरीन ये 2 मार्च के हवाले से प्रोग्राम मनाया जाता है। जी लोग फनकार ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सियासी और कॉमपर्स रहनुमाओं का कहना है कि अपनी जबान और तहजीब व सकाफत पर हर कोई फख्र करता है, लेकिन अपनी तहजीब व सकाफत और लोक रिवायतों पर मर मिटने का जज्बा रखने वाली आजाद ख्याल बलोच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सदियों से घिनौनी साजिशें होती रहीं। ताहम दिलेर बलोच कौम अपनी कदीमी तारीखी शनाख्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। अपने कल्चर को यानी कि हर जगह पर प्रमोट करना चाहिए। हर किसी को अपने कल्चर के साथ मोहब्बत होती है, सिर्फ ड्रेसिंग, नाच और सॉन्ग वगैरह ये नहीं, इसके अलावा और भी हमारी रवायती चीज़ें होती हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। लिटरेचर हो गया, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जमीनी सच्चाई है कि अपनी कबायली रिवायात और तहजीब सकाफत पर जान लुटाने वाली बलोच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए मंगोलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों तक ने तानाशाही हरबे इख्तियार किए, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के शहरों के किराएदारी मुआहदे खत्म करके बलूचिस्तान को मुकम्मल आजाद और खुदमुख्तार रियासत का दर्जा दे दिया था। ताहम अंग्रेजों के चापलूस पाकिस्तानी हुक्मरां फौजी संगीनों की बुनियाद पर मार्च 1948 से बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए बैठे हैं। जो तमाम हुक्मरान 70 साल में थे वो या तो मार्शल्ला के दौर के थे, फौजी थे, या इस्लामाबाद के थोपे हुए इस्लामाबाद के सिलेक्टेड वो लोग आए और उन्होंने बलूचिस्तान पर हुकूमत की। और बहुत से हमारे दोस्त या पंजाबी या सिंधी या दूसरे कहते हैं कि ये तो आपके अपने बलोच थे, ये हमारे नहीं थे यार, ये आप लोगों के थे, हमें क्यों इसका वो मलाम देते हो, ये तो आपने लाए। और उन्होंने आपके बात पे इस्लामाबाद वालों से कह रहा, आपने लाए और उन्होंने आपकी खिदमत की और कुछ अपनी भी खिदमत की।
3,48,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل بلوچستان صوبہ علاقائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا 44% حصہ ہے، لیکن جغرافیائی اعتبار سے بے حد اہم ترین قدرتی وسائل اور گوادر بندرگاہ جیسے سمندری ساحل سے مالا مال بلوچستان کی سرزمین پر جب سے چین اور پاکستان نے سی پیک منصوبے کا تعمیراتی کام شروع کیا ہے، اس کے بعد سے بلوچ قوم کو ان کے مادر وطن کی سرزمین سے بے دخل کر کے تاریخی شناخت مٹانے کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ان گھنونی سازشوں پر عمل پیرا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پنجابی عہدیداران ایک طرف اغوا برائے قتل کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، دوسری طرف انسانیت اور بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بلوچستان کے عظیم سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی قبریں کھدوا کر بلوچوں کی تاریخی تہذیب و تمدن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ریاستی ظلم و جبر سے اجیرن بلوچ اور پشتون قومیں اپنی تاریخی ثقافت و تہذیب کے تحفظ ہی نہیں بلکہ پاکستان سے آزادی اور علیحدگی حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئی شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ زالان کوتبن وسیه یارسمن دلیلتی یارسمن